लेकिन आप सुनेंगे वॉइस जब ये डालेगा तो कि बोलने तक का मौका नहीं दे रहा है, बड़ा करना फिरता है। क्योंकि देवबंदियों की ये आदत है, मशगला है इनका कि भाई हम तुमको बोलने ही नहीं देंगे, इसलिए कि बोलने देंगे तो हमारा पोल खुल जाएगा। बोलो 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 बोलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ, अब आप क्या बोलेंगे? भाई हम वो वहाबी देवबंदी नहीं है, हम तो बात करते हैं, हमको मजा जब भी आता है बात करने में, जब सामने वाला कुछ बोले और हम सुने और हम बोले तो वो सुने, जब मजा आता है। ये आरिफुल हगानी के जैसे नहीं है कि हम आईने के सामने खड़े हो जाए और बस थामी बन के रट्टा मारना शुरू कर दे। गाली देने के लिए फोन किए हो या फिर कुछ बात करोगे? अच्छा, मतलब क्या पत्नी को ले आया क्या बवासीर को? हाँ, यही ये सब करता है। चलो चलो अच्छा चलो सुनो सुनो अली असगर साहब, उसूल और शराइत तय कर लेते हैं, ठीक है? बिल्कुल। हाँ चलिए, क्योंकि आरिफुल हगानी जो है वो तो मान गया कि भाई मैं यजीद पर बात नहीं कर सकता। अरे बेवकूफ, तू बदजुबानी इतनी करती है, मैं बदजुबानों से बात करना पसंद नहीं करता। तुम्हारे बुजुर्गों ने, तुम्हारे अकाबिरीन ने बदजुबानी की है, वो भी लिटा लिटा के, समझे? शर्मा के। हाँ चलो चलो सुनो, हाँ चलो शरायत तय करना है तो शरायत तय कर लेते हैं। चलो शरायत तय कर लो। हाँ बताओ। क्या दावा हमारा होगा? क्यों तुम्हारा दावा होगा? शरायत मैं मौजू लेकर के मैं आया हूँ। ओ जाहिल साहब, मौजू मैं लेकर के आया हूँ। अच्छा ठीक है ठीक। यजीद पर मेरा जो एतराज होगा आपको दिफा करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी आपके घर का दावा अगर हुआ तो। शरायत शुरू में हाँ पेश कीजिए शरायत। हाँ, सबसे पहली शर्त ये है, मुद्दई तुम हो, कि सबसे पहले कैसे मैं मुद्दई हूँ? तुम्हारा मौजू है, दावा तुम पेश करोगे ना? अबे मौजू मैं लेकर के आया हूँ, तो तुम्हारे घर के अगर किसी इबारत पर मेरा एतराज है, हाँ? तुम्हारे घर की इबारत को लेकर के मैं आऊंगा तो हाँ? वो तुम्हारे घर के जो आलिम हैं, अकाबिर हैं, जिन्होंने वो लिखा है, जिसका वो मौक़िफ़ है, वो उनका दावा होगा कि मेरा दावा होगा? एतराज तुम करोगे, दावा मेरा होगा, ऐसा? तुम्हारे दावे पर मेरा एतराज है। हाँ ये है मुनाजिर जगह सामीन। अच्छा, मतलब चलो सुनो, तुम जो ये हंसे गंगोही के जैसे बिल्कुल और नानोत्वी के जैसे, मुझे ये बताओ कि मतलब जो किताबों में तुम्हारे मौलवियों का मौक़िफ़ है, तुम्हारा मौक़िफ़ है, वो तुम्हारा दावा नहीं है? क्या है? नहीं, तुम जो हंसे तुम इसका जवाब। तुम्हारे किताबों में जो तुम्हारा मौक़िफ़ लिखा हुआ है तहरीरन, वो तुम्हारा दावा है या वो एतराज है? क्या है वो? ठीक है, तो दावा मेरा होगा ना? अरे जो पूछ रहे जवाब दे, वो क्या है? जो किताबों में तहरीरन वाज़ेह है तुम्हारा मौक़िफ़, वो तुम्हारा दावा है या फिर तुम्हारा एतराज है? कौन सी बात लिखी हुई है? कुछ होते मसलन एक इबारत सुनो, मुझे बोलना था ना। नहीं तुम खुद बोल रहे हो सामने वाला। बोलो। तुम खुद बोल रहे हो सामने। मैं क्या? नहीं, तुमने कहा। अरे खामोश तो अरे फिर बड़ मत कर, तू एतराज किया कि तुमने अपनी जहालत का के मुतालिक। अरे यार फिर बोल रहा है। हमारी किताब के मुतालिक तुम्हारा कहने का है कि तुम्हारे मुल्क ने क्या लिखा है? वो कहने का। अरे यही ये करता है। चल बोल। बीमारी तुझे है बोलने की। बोल, खामोश रह तू। बोल। हमारे अकाबिर ने, हमारे उलमा ने जो बात लिखी है, अब पूरी किताब की तरह सुनाने से तो तुमको किताब क्या? हाँ, कुछ बातें हैं अकायद के ताल्लुक से है, कुछ बातें हैं अमल के ताल्लुक से है, कुछ बातें हैं फतवे के ताल्लुक से है। तो तुमको तो एतराज करना है, अकीदे पर एतराज करना है या अमल पर एतराज करना है या फतवे पर एतराज करना है। तुम वाज़े करोगे कि उससे पहले शराइत तय होंगी। जब शराइत तय हो जाएगी फिर तुम्हारा एतराज पेश कर देना ना। तुम आते हो एतराज लेकर के और तुम बोलते हो तुम्हारा दावा नहीं मेरा दावा है। जब मेरा दावा होगा तो मेरा दावा होगा, तो मेरे मुताबिक होगा, तुम्हारे मुताबिक होगा। जब कोई मुनाजरा होता है, मुनाजरे में जब कोई मुद्दई दावा पेश करता है तो सामने वाले के मुताबिक दावा नहीं पेश करता, वो अपने मुताबिक को चुनता है कि मुझे दावा किस तरह पेश करना है। तुम मुझे कह रहे हो, तुम एतराज लेकर आया हो, मुझे कह रहे हो तुम दावा पेश करो। जब मैं दावा पेश करूँ मेरे मर्जी के मुताबिक पेश करूंगा ना, तो मुझे पाबंद नहीं बनाओगे ना। तो किसने सिखाया मुनाजरा करने का? अरे हो गई तुम्हारी बात की, फिर तकरीर करोगे गंगोही के जैसे।
बोलो। इससे सबसे पहले ये कहो कि ये बदजुबानी ना करे, इस बदतमीज ये को बदजुबानी ना करे। अरे यार इसको चुप करो। हजरत मेरे बारे में अली असगर साहब चुप करो उनको जो। हाँ अली असगर साहब, आप अपनी जहालत का मुजाहिरा कर रहे हैं, ये बड़ी जो है शर्मिंदगी की बात है आपके लिए। मैंने आपसे कहा कि आपकी किताबों में जो तहरीरन आपका मौक़िफ़ जिसको आप तस्लीम करते हैं, मानते हैं, वो जो किताबों में तहरीर है और तहरीरन मौजूद है, वो अक़ायद नज़रियात हूँ या अमली एतबार से हूँ या अक़ायद के एतबार से हूँ, तो वो आपका दावा है या नहीं है? मैं यह आपसे पूछ रहा था, लेकिन आप तो समझते नहीं हैं और आप तो इतने बड़े झूठे और मक्कार हैं कि जो बात हम नहीं कहते हैं आप उन चीजों को हमारी तरफ जो है मंसूब कर देते हैं, जबरदस्ती बढ़ा चढ़ा के। हालांकि मेरा ऐसा कहना होता नहीं, बहुत सारे ऑडियो में आपने ऐसा किया। मैं आपसे कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा भाई कि आपके जो किताबों में आपका मौक़िफ़ है मैं उसको पेश करूंगा, तो वो चूंकि आपका दावा है, आपके अकाबिर ने उसको तस्लीम किया है, उनको मानता है और उनको तहरीर भी किया है, तो लिहाजा उस पर हमारा जो एतराज होगा उस एतराज को आपको जो है दूर करना है और हमें बताना है, हमें कायल करना है आपको। तो आप कह रहे हैं कि हमारा दावा कैसे, उसका इसका दावा कैसे, उसका दावा कैसे, अपने पसंद से हम दावा पेश करेंगे। तो कहने का मतलब ये नहीं, कहने का मतलब ये है कि आपका जो मौक़िफ़ है और वो जो आपकी किताबों में तहरीर है, तो वो मौक़िफ़ आपका दावा है या नहीं। मसलन अशरफ अली थानवी साहब ने अल इफ़ादात बिल-जामिया में लिखा कि माँ से जिना करना गू खाना अकल के फतवे से जायज़ है, तो ये अशरफ अली थानवी साहब का दावा हुआ। ठीक है, ये मिसाल दिया, हालांकि ये मौजू नहीं है, मैं बात करूंगा यजीद पर। तो अब आप शराइत और जो है तय कर सकते हैं और उसूल भी पेश कर सकते हैं। तो पहले शराइत तय कर लेते हैं। हाँ अली असगर साहब। बोलूं मैं? हाँ बोलिए। सामईन, इसने एक बात ही कही है, हम जो कहते नहीं हैं वो अपनी तरफ से बड़ा चढ़ा कर कह देता है, और मुझे इसने शुरू में कहा, अब मैं वही बात कहूंगा जो उसने कहा है। इसने कहा अली असगर साहब अत्तारी अद्दारी के अंदर मुस्तफा रज़ा कादरी लिखते हैं हमजा का बेटा कि देवबंदी वहाबी को साहिब कहना कुफ्र है, तो मुनव्वर नक्शबंदी जो है माशाअल्लाह और अपने घर के फतवे से काफिर हो गए। दूसरी बात, इसने कहा जिस तरह मिसाल के तौर पर तुम्हारे थानवी ने लिखा है माँ के साथ जिना करना जायज है, सबसे माशाअल्लाह। रासाइल रज़वी इसका मुजद्दिद कहता है माँ से जिना कर लो। जब कोई पूछे तो कहे जना मैं शराब में इतना डूबा हुआ था तो मुझे पता ना चला कि ये माँ थी या बीवी थी। जो आमीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। बोलो आमीन बोल, आमीन बोल, आमीन बोल, आमीन बोल। बीच में मत बोल, बीच में मत बोल, अगर तू हलाली है बीच में मत बोल। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन वल मलाइकति वन नासी अजमईन। आमीन आमीन आमीन। आमीन ना बोल। खामोश रे, खामोश रे, अपनी बारी में बोलना है। जिस तरीके से हाफिज अली असगर साहब ने तेरी बात को संजीदगी और इत्मीनान के साथ सुना, वैसे तुझे भी जो है तहम्मुल के साथ जो है उनकी बात को सुनना है। अभी सुनिए, नहीं सुन, अभी 2 हवाला इन्होंने दिया किताब का, वो हवाला भेजे। अरे पहले खामोश रे, पहले खामोश रे। सामीन मोहतरम, ये पहले 2 हवाला भेजे। शरायत ही में मर गया, इन्होंने कहा कि शरायत ही में मर गया मुनव्वर। सामीन देखिए, शरायत में ही वहाँ भी कितना झूठ बोलता है ये गू खाने वाले, माँ से जिना करने वाले, शरायत में ही कितना झूठ बोलता है। बारी आई दलील देने की तो कैसे गू खा रहा है। ये तो तूने झूठ बोला है, मौलाना थानवी रहमतुल्लाह पर तूने झूठ बोला है। आगे की इबारत पढ़, आगे की इबारत पढ़ते, आगे की इबारत पढ़। तू पढ़ कितना? अबे मुअतरिज़ कौन है? तू पढ़, पूरी मुकम्मल इबारत पढ़, आधी अधूरी नहीं, आधी अधूरी नहीं। तूने दावा किया है कि ये गलत है, अब गलत साबित कर। अबे तो पहले मुकम्मल इबारत पढ़ना, मैं तो मुतालबा कर रहा हूँ ना। मैं तो बोलने जी जी बोले। चलो सुनो, नहीं बोलने दे, नहीं पहले तू दलील पेश कर। असगरी, तेरी तो ऐसी हालत हुई थी, तू गुंडे मंगवाया था। ये जो झूठे झूठे हवाले देता है, जब तेरी ठुकाई के लिए एक हमारा मामूली सा आलिम तुम्हारे पास पहुंचा तो तुम बोरे बिस्तर लेकर के फरार हुए, कभी कहां से कहां भागे, और जब बात नहीं बनी तो तुम अपने चेले चपाटों को, भड़वों को लेकर के आए लड़ाई करने के लिए, दंगा करने के लिए। तो इसीलिए तू तो अब 10 बाय 10 के कमरे में रहता है छुपा हुआ, जल्दी आता नहीं है, और आएगा भी तो तू क्या करेगा? ये लो किताब, वो लो किताब, और झूठ गढ़ गढ़ के। जैसा कि एक हवाला मैंने तुमसे शर्त रखी थी कि अगर तू हलाली है ना, तो तूने जो हवाले हमें दिए हैं
اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے اور ہمارے کتابوں کی ہمارے عقائد کی طرف منسوب کر کے جو حوالے تم نے ہمیں دیے ہیں انہی حوالوں پر بات کر لو. لیکن آج تک تیری اوقات نہیں ہوئی کہ اپنے دیے ہوئے حوالوں پر تو بات کر سکے, اور تیری اتنی سی اوقات تھی کہ تو اسی کے ڈر کے مارے حوالہ دیتا تھا پھر ڈیلیٹ کر دیتا تھا, حوالہ بھیجتا تھا ڈیلیٹ کر دیتا تھا, کیونکہ میں نے تم سے کہا تھا کہ اپنے بھیجے ہوئے حوالوں پر مجھ سے بات کر لو. اگر تجھے میں تھانوی سے بھی بدتر ثابت نہ کیا تو پھر میرا نام منور نقشبندی نہیں ہے. لیکن تو آج تک تیار نہیں ہوا, کلیات پر خود اپنی طرف سے بات رکھی. جب میری باری آئی کہ تم چلو اب تمہارے جھوٹے دعوے پر جو تم نے جھوٹے حوالے پیش کیے ہیں وہ کتاب ہماری ہے, لیکن ان میں جو باتیں نہیں ہیں ان باتوں کو تم نے ہماری طرف منسوب کیا ہے, تو ہم تمہارے بھیجے ہوئے حوالے پر بات کریں گے, یہ ثابت کریں گے کہ جو تم نے جھوٹ گڑا ہے ان عبارتوں میں. حافظ صاحب یہ اصل مقصد سے ہٹ کر جو گفتگو کر رہا ہے. نہیں, ابھی تم نے سنو, میں نے کہا کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ جیسے تھانوی نے لکھا ہے ماں سے زنا کرنا گو کھانا عقل کے فتوے سے جائز رکھا جائے گا, ٹھیک ہے. تو اسی طرح اس نے بھی کہا کہ دو کتابوں کا حوالہ دیا, کہ ایک کتاب کا حوالہ دیا کہ معاذ اللہ رب العالمین کہ رسائل رضویہ میں ہے کہ ماں سے زنا کر لو اور کوئی پوچھے تو کہہ دینا نشے کی حالت میں تھا. یہ بالکل آدھی ادھوری تھوڑی سی بات لے کر کے آئے گا جس کا بالکل. تو یہی تو میں عرض کر رہا تھا کہ آدھی ادھوری بات پیش کرتا ہے تو. چلو تیری اگر پوری بات چلو میں تیری پوری بات ثابت کر دیتا ہوں پڑھ کے. ایک کام کر, جی بولیں, میں تجھے پوری بات سناتا ہوں. علی بات یومیہ کا پوری بات میں تجھے سناتا ہوں, اور علی اصغر صاحب مجھے وہ حوالہ بھیجے اور مجھے پڑھ کے سنائے. ابھی پتہ چل جائے گا کہ کون جھوٹا ہے, کون جو ہے خائن ہے, کون خیانت کرتا ہے, پتہ چل جائے گا. چلو علی اصغر صاحب بھیجو حوالہ رسائل رضویہ کا اور پڑھو, اسی لیے کہ تو جھوٹے حوالوں کا ماہر ہے. جبکہ ہمارے ایک عالم نے یہ لکھا تھا کہ وہابیوں نے جو جیسے کہ تھانوی صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حوالہ نہیں تو حوالہ بھیجنا بھی 3 منٹ بولے, حوالہ دے رہا ہوں. جیسے جھوٹوں کا سردار ہے تو حگانی مر گئی, اس کی اوقات نہیں کہ یہ بات کرے یزید پر, تو تمہیں لے کر کے آیا. یہی کرتا ہے, یہی مردود کرتا ہے. ارے تو مطلب اسی لیے اس سے میں نے کہا تھا کہ حلف اٹھا. مطلب تھانوی نے کہا کہ ماں سے زنا کرنا گو کھانا عقل کے فتوے سے جائز رکھا جائے گا. بڑی اچھی بات تھی, واہ واہ, صدقے جاواں تھانوی کے دیوبندی. ارے اب خاموش بھی ہو جا. بس زبانی یہاں پہ نہیں ہے, مطلب تم لوگوں نے تسلیم کر لیا کہ تم اپنی ماں سے زنا کر سکتے ہو. تم لوگ مر جائے گا, حوالہ پیش نہیں کرے گا. صحابی مر جائے, رسائل رضویہ پہلے حوالہ بھیج, میں دیکھ رہا ہوں تو پڑھ. اگر تیری, کیونکہ میں نے تیری ٹھکائی بہت بار کی ہے, ایک بار کی, تو ایسے جھوٹ بولتا ہے اللہ کی پناہ. میں نے اسکرین شاٹ دے کر کے لوگوں کو دکھایا ہے. ہاں حوالہ پیش کر, رسائل رضویہ. اب میں بولوں نا, کچھ مت بولنا, 4 منٹ بولو حافظ صاحب, اس نے 4 منٹ تک گفتگو کی. ارے کیسے کہ مطلب جھوٹ بول لے تو, مطلب جیسے خانوی نے کیا, گنگوہی نے, نانوتوی نے بھرے مجلے میں کیا, مطلب تو بہت اچھا. جی ہاں چل یہاں بھیج مجھے واٹس ایپ کر, ابھی واٹس ایپ کر, میں واٹس ایپ میں آ رہا ہوں. سب سے پہلے میں نے یہ حوالہ پیش کیا تھا نا, اس پر نہیں آیا ہو. پہلے رسائل کافر ثابت کیا ہوں. ہاں تو کافر ثابت کیا تو وہ کون مجھے ہمارا معتبر عالم دکھاؤ کہ ہمارا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرت حوالہ دیں. جی بھیج دیا آپ نے. چل دونوں حوالہ بھیج, رسائل رضویہ اور وہ جو ہے کافی ثابت کیا ہے تم نے. حالانکہ تمہارے مولویوں کو تو ہم نے, اور امام احمد رضا کو تو ہم نے تمہارے گھر سے عاشق ثابت کیا ہے, ولی ثابت کیا ہے, مومن ثابت کیا ہے. چلو دیکھو, تم کو میں نے کافر ثابت کیا فی الحال. ارے کیسے فی الحال تم نے ثابت کیا, تیری اوقات. پہلے تو حوالہ بھیج, اور فی الحال کافر کا دونوں حوالہ بھیج, اور یہی دونوں حوالوں پر ابھی بات ہوگی. اس پر بات نہیں, پھر بعد میں حوالہ دے رہا ہوں. نہیں بعد میں حوالہ کیوں, بعد میں حوالہ کیوں, دونوں حوالہ بھیج, دونوں پر بات کر, بیچ میں نہیں. ارے مجھے پتا ہے للہ, تو نے جو اس سے پہلے حوالے بھیجے ان پر بات کرے گا, ابھی تیار ہے. اس سے پہلے جو حوالے مجھے سنو, تم نے ایک حوالہ دیا تھا کہ تمہارے جو ہے مناظرہ جنگ میں جو ہے تمہارے مولوی صاحب نے لکھا, اور ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا تم نے کہ اس میں لکھا ہے کہ یہ ہمارا موقف تم نے بتایا تھا کہ تمہارا موقف ہے کہ معاذ اللہ کتے اور سور پر قرآن نازل ہوا ہے, یہ تمہارا موقف ہے, تم نے بتایا تھا. حالانکہ اس میں تمہارے بدنام زمانہ بدترین زانی کا پیداوار تھانوی کا موقف بتایا گیا ہے کہ تھانوی سے مطلب کا یہ نچوڑ نکلتا ہے. تو چل تم نے جی حوالہ بھیج دیا اس کو. بھیج دیا آپ نے.
ہاں چل پہلے حوالے پر بات ہوگی. حوالہ بھی 1 منٹ رک جا, 1 منٹ رک جا, مجھے پہلے حوالہ دیکھ لینے دے. ہاں پھر اس کے بعد تو پڑھ اور میں جو ہے سن رہا ہوں. اور کہاں سے چھپی ہے, لکھنے والا کون ہے, اور تمہیں ثابت بھی کرنا پڑے گا کہ یہ ہمارا معتبر عالم دین ہے. رسوائی کا معتبر نہیں ہے. ارے ہی کرنے سے کوئی ابھی آیا نہیں. ہمیں ثابت کرنا پڑے گا کہ معتبر قادری اس کا معتبر ہے کہ نہیں ہے, ہمیں ثابت کرنا پڑے گا. واہ کتاب تو بھیج, پتہ چل جائے گا. ابھی جی بھیج دیا اس کو میں نے, ابھی نہیں آیا میرے پاس, 2 مرتبہ بھیجا ہوں اس کو. ابھی رکو, آن لائن ہے یہ, میرا نمبر بلاک کیا ہوگا شاید. ارے تو جیسے بدنام زمانہ کا نمبر دیکھ لیا نہیں. ابھی کتنے حوالہ بھیجا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین. 2 مرتبہ بھیجا ہوں, 2 مرتبہ بھیجا ہوں, 2 مرتبہ. پڑھو پڑھو پڑھو, ہم پڑھیں گے. یہاں پڑھو, بھیجا تم نے تو کون پڑھے گا تمہارا؟ ہم پڑھتے ہیں, چلو پڑھو یہاں سے پڑھو, یہاں سے پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب, یہاں سے پڑھو. کہاں سے؟ 6 نمبر سے. کیا 6 نمبر سے پڑھو. وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو پڑھنا, مطلب آدھی ادھوری بات کرے گا, آنی گنگوئی نانوتوی کے جیسے. اوپر سے پڑھ رہا ہوں. ابے میں چپ, ہاں پڑھ جہاں, لیکن ہاں اوپر سے پڑھ. آپ کو بھی ایسے ہی کہنا اقرار کفر ہے, ٹھیک ہے. مطلب اس سے آگے والا بیچ اپنے آپ کو بھی ایسا ہی کہنا, ایسا ہی کیسا ہی کہنا, مطلب اس سے آگے کوئی بات تو ہے. ایسا ہی کہنا یہ اشارہ ہے کہ ابے جاہل رہے گا. کیوں لرزہ ہو گیا؟ ابے جاہل, ہمارا تمہارے کے کفر میں کوئی شک کرے وہ بھی کافر ہوگا. اب خاموش ہو جائے یار منور صاحب. ختم نبوت کو مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ کا لکھنا کفر ہے, اور تم ہم کو کافر مانتے ہو, ٹھیک ہے. اور تم ہم کو نیچے بھی خلاصہ کیا ہے ختم نبوت کے منکر کو. کیا رک کیا بولا؟ ہاں کیا بولا تم نے؟ کیا بولا ابھی کہ ہم تم کو کیا مانتے ہیں؟ بیچ میں بولتے ہو, سنتے نہیں ہو, کیا بولتے ہو؟ ہم تم کو کیا مانتے ہیں؟ ارے تم کو ہم کیا مانتے ہیں جاہل؟ تم کو تو سوا وقت بدبودار کافر مانتے ہیں. کافر مانتے ہو نا, وہی بول رہا ہوں. ہاں کافر مانتے ہو نا, یہ وہی فتویٰ ہوتی ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. یہاں پہ لکھا ہے وہابی دیوبندی, وہابی لکھا ہوا ہے آگے پر. پھر وہ تو بھاگ, جوتے ماروں گا ابھی, حرام خور. جہاں تو پڑھا تو وہاں سے پڑھ, 4 5 6 پڑھتے آ, حرام خور بھاگ رہا ہے ادھر, ٹھیک ہے. ختم نبوت کو مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ کہنا لکھنا کفر ہے, ٹھیک ہے. تم نے کیا کہا؟ ہم کو علی اصغر صاحب کہا ہے نا, اور ہمیں کافر مانتے ہو. تمہارے یہاں لکھا ہوا کتاب میں کافر کو مولانا کہنا, صاحب کہنا, رحمت اللہ علیہ کہنا لکھنا کفر ہے. اچھا مولانا سنو 1 منٹ رک جاؤ. مطلب یہاں لکھا ہے کہ ان کو کافر جانتے ہوئے بھی صاحب کہنا وہ یہ بھی کفر ہے. کافر جانتے ہوئے بھی صاحب کہنا یہ بھی کفر ہے. دکھاؤں یہاں. تبھی تو کفر ہے بیوقوف. کیا بولنا, وہ پھنسا ہوا ہے, اس لیے پریشان ہے, وہ ہمیں بولنے نہیں دے رہا ہے. نیکی بھی وہی بات لکھا ہوا ہے, یعنی کہ اس کو اپنا مولانا اپنا سردار مان لینا. ہاں ایک ہے کہ وہ اپنی جماعت کا سردار ہے, تو اس جماعت کا جو ہے مولانا ہے, بھلے ہی وہ کافر ہے, لیکن جیسے کہ دیوبندی حضرات ہیں تو وہ مولانا ہے, تو دیوبندیوں کے لیے وہ مولانا ہے. ہم اس نیت سے کہتے ہیں کہ وہ دیوبندیوں کے لیے مولانا ہے. ابھی جو جملہ صاحب پر بات ہے, صاحب میں نے مولانا نہیں کہا, ابھی تم نے صاحب کہا ہے, بات اس پر کر. تو ادھر سے بھاگ مت, اپنے کفر کو دیکھ کر تو تھرا اٹھا, کہاں اٹھا, لرزت آ رہی ہو تیرے اوپر, پسینہ ہو گیا, حالت خراب ہو گئی تیرے اوپر, اپنا کفر برداشت نہیں کر پا رہا ہے تو, پھر کفر دھرم کیوں اختیار کیا ہوا ہے؟ داغا مردود, گالیاں بھی دیتا ہے اور تعظیم بھی کرتا ہے. شرم نہیں تجھے؟ کافر کی تعظیم تیرے نزدیک کفر ہے, اور صاحب جو ہے یہ تعظیمی لفظ ہے. مر گئے کیا؟ اب بھاگے گا فون کاٹ کر کے. ہم خود بھاگا ہے. ارے جاہل سنو, یہاں تم یہ کہہ رہے ہو کہ مولانا الگ ہے, صاحب الگ ہے.
کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ یہاں جو لکھا ہے مولانا صاحب، تو مولانا لفظ الگ ہے، صاحب لفظ الگ ہے، یہ متصل نہیں ہے، مولانا کے ساتھ صاحب متصل نہیں ہے۔ میں نے کب کہا تجھے؟ ابے جاہل، تو میں نے تجھے مولانا صاحب کب کہا؟ جاہل، لعنتی، کافر، بدبودار۔ گالیاں دے رہا یہاں تو بات ہے مولانا صاحب کہنا، میں نے تجھے وہ بھی عقیدے کے اعتبار سے کہ کسی کو درست عقیدہ جان کر کسی بد عقیدہ کو کوئی جانتا ہے کہ یہ بد عقیدہ ہے، اس کے باوجود ان کو صحیح مانے، مومن مانے، اور مومن جان کر کے ان کا جو ہے تعظیم کرے تو کفر ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں جیسے کہ تمہارے چار سڑے ہوئے بدبودار مولوی ہے، ہم ان کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ جو ان کا کفر سے آگاہ ہو جائے، آگاہ ہونے کے بعد بھی اگر ان کو مولانا اپنا مانتا ہے تو کافر ہے۔ اور عوام کے لیے ہم ایسا نہیں کہتے، کیونکہ عوام بھائی وہ گمراہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کیا کیا گل کھلایا ہے۔ اب میں بولوں تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہودیوں کی روش پر جا رہے ہو تم اصغری بیگم صاحب۔ اب میں بولوں چلو یہ تمہارا بیکار ہو گیا، یہاں پہ کوئی بات نہیں ہے، چل تو بھاگ اب دوسرا حوالہ دے۔ چل ٹھیک ہے، جواب دے۔ میں نے تجھے مولانا صاحب کب کہا؟ مولانا صاحب کب کہا میں نے تجھے؟ ثابت کر۔ حوالہ بھیج۔ ہاں چل دوسرا حوالہ۔ ہاں دوسرا حوالہ بھیج۔ سامعین دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مبتدی ختم نبوت کو مولانا۔ ارے میں نے تجھے مولانا صاحب کب کہا؟ خاموش رہو، خاموش، میں بول رہا ہوں۔ اللہ کی لعنت، میں نے مولانا صاحب نہیں کہا۔ اگر مولانا صاحب کہتا تب مجھے بولنے دے۔ ارے یار تو ثابت تو کرے گا نا، تو جو مجھ پر حکم لگا رہا ہے مولانا صاحب، تو مولانا کیا، تو جاہل کہتے ہیں۔ میں نے کب کہا مولانا کہا؟ دیکھو پھنسا ہوا ہے، سن نہیں رہے ہو، پھنسا ہوا ہے، کفر کا بوجھ اٹھا نہیں پاتا ہے۔ کیسے پھنسا یار؟ اللہ کی پناہ، مجھے بولنے دے، مجھے بولنے دے۔ مولانا کب بولا؟ مجھے بولنے دے، مجھے بولنے دے۔ چل دوسرا حوالہ دے دے۔ دوسرا میں نے یہ نہیں کہا تجھے کہ تیرے پر مولانا بولنے کی وجہ سے فتویٰ لگا رہا ہے، میں نے کہا تو نے صاحب کہا ہے۔ ارے تو مولانا، ارے اچھا چل بول رہا ہے، چل تو بول لے۔ تو ابھی شروع میں بول رہا تھا کہ دیوبندی وہابی کی بولنے کی عادت ہے، تو دیوبندی وہابی ہو گیا تو۔ وہابی جو وہابی عقیدے سے ہوتا ہے جاہل، بولنے سے نہیں ہوتا ہے۔ نہیں اچھا ٹھیک ہے، تو تیرا زبیر غزالی نے کہا ہے بیچ میں بولنا دیوبندی کی عادت ہے۔ میں بھی کہتا ہوں کہ دیوبندیوں کی بڑی عادت ہے یہ۔ تو ابھی کون بول رہا ہے بیچ میں؟ ارے تو اکثریت کے تعلق سے بولا جاتا ہے جاہل، کثرت کے تعلق سے۔ دیوبندیوں کی اکثریت ہے، یعنی وہ بول جاہل لکھا ہوا ہے، مولانا الگ لکھا ہے، صاحب بھی الگ ہے، رحمت اللہ بھی الگ ہے، یعنی تین جملہ، تینوں میں سے کوئی بھی جملہ اگر دیوبندی وہابی کے لیے استعمال کرے، اس کا عالم لکھ رہا ہے کہ کفر ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ بولو خاموش رہا، پھر بول رہا ہے بیچ میں، پھر بیچ میں بول رہا ہے، اور مجھے بولتا ہے تو بولتا ہے بیچ میں۔ ابے تو جھوٹ بولا نا، خاموش نہیں، جھوٹ، خاموش رہا، خاموش۔ تم نے بولا کہ الگ الگ لکھا ہے۔ چل سنو سامعین محترم، جب کتابوں میں پھر بولنے لگا جملے الگ الگ ہوتے ہیں، اس میں جی یہی کرتا ہے، یہ بیوقوف ہے، گھامڑ ہے۔ حوالہ لگا دی ویڈیو میں۔ جی اب حوالہ ویڈیو میں دیکھیے گا کہ کیا نشانی ہے۔ 2 منٹ خاموش رہے منور۔ انہوں نے جھوٹ بولا، چل تو ثابت کر کیسے الگ ہے۔ مولانا صاحب الگ، مولانا صاحب 2 منٹ خاموش رہے۔ حضرت کیا حوالہ بھیج دیا آپ نے؟ جی بھیج دیا ہوں اس کو۔ عارف الحقانی صاحب، یہ مولانا مطلب مولانا صاحب منور ہاں جھوٹ جھوٹ خاموش رہا، جھوٹ مت بول۔ سنو یہ مولانا صاحب، ارے آج تک تم مجھ سے بات نہیں کیا، آپ نے بھیجے والوں پر، آج ثابت نہیں کرے گا۔ جی دوسرا حوالہ بھی ارسال کر دیا ہوں منور کے پاس۔ ارے اس بواسیر کو روکو، بواسیر کو روکو۔ جی بھیج دیا ہوں۔ مولانا صاحب، یہ صاحب جو ہے، ابھی اس سے تھوڑی دیر پہلے تم نے کہا کہ یہ جو صاحب ہے مولانا سے متصل ہے، یعنی اس صاحب کی جو نسبت ہے یہ مولانا کی طرف ہے، یہ صاحب مولانا سے منسوب ہے، متصل ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے کہا ہے، اور ابھی تم نے کہا کہ یہ 3 الگ الگ جملے ہیں۔ اب لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اب تو توبہ کر اپنی جھوٹ، اسی ریکارڈنگ میں 2 باتیں ہیں۔ تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ متصل ہے، متصل ہے، ابھی تم نے کہا کہ الگ ہے۔ اب میں بولوں؟ ہاں کون سی بات تمہاری صحیح ہے؟ پہلی بات میں بولوں؟ کون سی بات صحیح ہے؟
ارے میں مجھے بولنے دے. تمہاری کون سی بات صحیح ہے؟ اگر اس کا جواب نہیں دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. لعنتی اور سامعین ابھی بولنے نہیں دے رہا ہے. سامعین دیکھیں, سامعین مجھے بولنے دے. سامعین میں دے رہا ہوں. اگر جواب دیا مجھے بولنے دے. جواب دے. مجھے بولنے دے. ہاں جواب دے. مجھے بولنے دے. ہاں بول جواب دے. مجھے بولنے دے. لوگ اگر سامعین اس نے ہٹا مجھے بولنے دے. لفظ کو اس نے کہا, مجھے بولنے دے. پہلے کہا تھا مجھے بولنے دے. مولانا سے, مجھے اور بولنے ابھی دے. کہہ رہا ہے کہ متصل مجھے نہیں بولنے دے. ہے بلکہ یہ منفرد ہے. مجھے بولنے دے. مولانا سے الگ ہے. اب یہ ثابت کرے گا بولنے دے. مجھے پہلے بولنے دے. سچا تھا یا ابھی سچا مجھے ہے؟ بولنے پہلے دے. جھوٹا تھا مجھے یا بولنے ابھی دے. جھوٹا ہے؟ بولیے, مجھے بولنے دے. ہاں چل ثابت کر. سامعین ایک بات کو بار بار دوہرا رہا ہے لیکن اس کی ہمت نہیں میرا جواب سن لے. اس نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین, تو لعنت کا حقدار کون ہوتا ہے؟ کس کے گلے پر گردن پر لعنت کا توق لگتا ہے؟ سامعین آپ سنیں. اس نے کہا کہ میں نے یہ جملہ استعمال کیا ہے کہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ متصل جملہ ہے. میں نے جملہ استعمال کیا ہی نہیں اس سے پہلے. پہلی بات جھوٹ اس نے جب تو نے کہا اب آڈیو سنیں گے. آڈیو سنیں گے. جب میں نے ان سے کہا تھا کہ مولانا صاحب مجھے بولنے دے. میری باری میں بولنے دے. میری باری میں میری باری میں میری باری میں تیری باری کیا تیری باری؟ تو جھوٹ بولتا جائے گا. خاموش رہا. سامعین دیکھیے اس کی حالت خراب ہوئی. جھوٹ بولتا ہے. اس نے حرام کو اور کفر کر کے بھاگ گیا تھا. اس نے ایک مسئلہ بتایا تھا جس کے بارے میں ہماری کتاب میں حرام لکھا تھا, اور اس نے اس کو بھی کفر بتایا تھا. جب دوبارہ اس سے اس پر بات کرنے کی بات مقرر بہت سارے حوالے ان کا میرے پاس ہے. میں ان سے پوچھ رہا ہوں سامعین محترم, جب بھی عمومی طور پر کوئی بات کرتا ہے تو کہتا ہے مولانا صاحب, حافظ صاحب, عالم صاحب, قاری صاحب. تو یہی بات یہاں پہ ہے کہ اگر کوئی کسی بدعقیدہ مولانا کو یہ جانتے ہوئے کہ یہ بدعقیدہ ہے پھر بھی ان کو مومن جان کر کے اگر مولانا صاحب مانتا ہے, کہتا ہے, تو یہ کلمہ کفر ہے. نہیں کہنا چاہیے. ہاں کیا مومن جان کر کے, ایسا نہیں کہ ان کے عقیدہ سے وہ بیچارہ واقف ہی نہیں ہے اور مولانا صاحب کہہ دیا تو وہ کافر ہو گیا. یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو یہ دکھائے کہ کسی کو جو ہے بغیر جانے ان کے عقائد نظریات نہیں معلوم ہے, ان کے جو ہے عقائد کے بارے میں پورا پتہ نہیں ہے, واضح طور پر جو ہے آیا نہیں ہے, تو ایسا بندہ اگر مولانا صاحب کہے گا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا. یہ ہماری کسی ایک کتاب سے قیامت تک نہیں دکھا سکتا. میں نے ان سے پہلی بار پوچھا کہ یہ جو لفظ مولانا صاحب ہے تو یہ مولانا سے متصل ہے کہ نہیں, تو انہوں نے کہا ہاں متصل ہے. آپ سنیں گے وائس میں. اور ابھی کہہ رہا ہے کہ مولانا صاحب رحمت اللہ, یہ تین الگ الگ ہے. حالانکہ جب الگ الگ بات ہوتی ہے تو وہاں پہ نشان دی جاتی ہے, نشاندہی کر دی جاتی ہے, تھوڑا چھوٹا سا براکٹ مار دیا جاتا ہے یا کوئی اور علامت دی جاتی ہے تاکہ واضح ہو جائے پڑھنے والے پر ناظرین پر کہ یہ الگ الگ جملے ہیں. یہ ثابت نہیں کرتا. میں اسے کہہ رہا ہوں کہ بھائی مولانا صاحب یہ عمومی طور پر استعمال کرتے ہیں, ہر جو ہے عوام ہو یا خواص ہو سارے لوگ استعمال کرتے ہیں. مولانا کو صاحب کہتے ہیں, حافظ صاحب, قاری صاحب, عالم صاحب, فاضل صاحب, یہ ایسے ہی بولتے ہیں لوگ, یہ عام ہے. لیکن یہاں لکھنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ مولانا صاحب کہے گا تو کفر ہوگا, وہ بھی ان کے بدعقیدگی کو جان کر پھر بھی مومن مانے اور مومن مان کر کے اس کو جو ہے مولانا صاحب کہے تو یقیناً کفر ہے. لیکن یہ ثابت کرے نا بھائی کہ میں نے بار بار وہی بات کر رہا ہے, یہ خاموش کیوں نہیں رہتا ہے؟ ہاں ثابت کر مولانا صاحب میں نے تمہیں کب کہا, کب مجھے بولنے دیتا ہے لوگ. ثابت کر مولانا صاحب, مولانا صاحب میں نے تجھے کب کہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین آپ سب بغور سنیں. اس نے کہا ہے کہ مومن جان کر ایسا کہے تو کافر ہے, صاحب کہے تو. یعنی جب یہ اپنے مجدد کو مولانا کہتا ہے, صاحب کہتا ہے, تو مومن جان کر نہیں کہتا ہے, کافر جان کر کہتا ہوگا شاید. اس نے ابھی کہہ دیا کہ مومن جان کر کہنا کافر ہے, کافر جان کر کہنا اگر کوئی کہے تو کافر نہیں ہے. حالانکہ اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہم نے حوالہ دیا ہے کہ اس کا بدعقیدہ ہے, جو بدعقیدہ ہے وہ کافر ہے. تو کافر جان کر ایسا کہنا تو کفر ہے, ٹھیک ہے. اور یہ کہہ رہا ہے مومن جان کر کہنا ہے کفر ہے. دوسری بات, اس نے یہاں پہ اگر صاحب اور مولانا رحمت اللہ علیہ کافر جان کر مومن کہنا کفر ہے. کہاں ہے
खामोश रहो, खामोश रहो। कहाँ लिखा है? दोहरा इस बात को दोहरा, फिर दोबारा बोल। सामीन मैंने किताब भेजी है, सामीन ये फिर भागा, इनके गले में हड्डी जो है अटक गई है, अब भाग रहा है यहाँ से। सामीन मोहतरम, इस जाहिल को पता नहीं कि किसी मोमिन को मोमिन जानना मानना जरूरियात दीन में से है, किसी काफिर को काफिर जानना मानना जरूरियात दीन में से है। इसीलिए अगर कोई काफिर की कुफरिया इबादत, किसी मौलाना की कुफरिया इबादत को जान ले, उन पर अच्छी तरह से वाज़ेह है, आया है, उसके बावजूद वो उसको मोमिन मानेगा तो जरूरियात दीन का इनकार होगा। और अगर कोई मोमिन है, उसके मोमिन को जानते हुए और उनका मोमिन होना उन पर वाज़ेह और आया है, लेकिन मोमिन जानते हुए जाहिरी तौर पर बिल्कुल आया और वाज़ेह है, दलील उनके सामने मौजूद है, फिर भी वो काफिर कह रहा है, तो ये जरूरियात दीन में से इनकार है। तो इस तरह से बंदा जो है उन पर हुक्म कुफर आता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि किसी बदअकीदा मौलवी का अकीदा अगर अवामुन्नास मसलन नहीं जानता और वो जो है पता नहीं रखते इनके गंदे अकीदे के बारे में, तो वो अगर मौलाना साहब कहता है तो क्योंकि उनको इनका अकीदा का पता ही नहीं है कि इन्होंने जो गंदे अकीदे रखे हैं, तो इसीलिए उन पर हुक्म कुफर नहीं लगता। लेकिन कोई एक आम खास आदमी है, जैसे कोई मौलाना है, वो जानता है कि फुला शख्स देवबंदी है, उनके खलीज अकीदे हैं, तो फिर भी खलीज अकीदों को जानने के बावजूद उसको मोमिन मानेगा तो ये कुफ्र होगा। मौलाना साहब कहेगा इस नीयत से कि ये हक जो है हक के एतबार से जो है शरअ के एतबार से मौलाना साहब हैं और ये हक परस्त हैं, और जबकि इनके गंदे और खलीज अकीदे उनके सामने आया है, जाहिर है, फिर भी ये ऐसा एतकाद रख के उसको मौलाना साहब कहता है किसी मजहब को, तब उस पर हुक्म आएगा। हाँ बोल। अब मैं बोलो कितने मिनट बोलूं मैं? कितने मिनट नहीं, तू झूठ मत बोल बस। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अपनी बारे में बोल रहा ना, मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, तूने अभी ये जो तुम्हारे बीच में बोलता हूँ, नहीं तू झूठ मत बोल बस। तू झूठ बोलेगा तो मैं पकड़ नहीं करूंगा। मतलब हाँ बोल, झूठ बोलेगा ना? नहीं, अगर तू झूठ बोलेगा तो तुम्हारे बीच में बोलूं, लोग समझ पाएंगे क्या बोल रहे हैं। नहीं, तो मैं झूठी नहीं बोलता, तेरे जैसे देवबंदियों के जैसे मैं झूठा नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पकड़ करता तुम्हारी बारी में, रुको। चलो ठीक है, अब मैं बताऊँ, सुनो। हाँ बताओ। तुमने जो मुझे मौलाना कहा है ये काफिर समझ मैंने मौलाना साहब कहा है, अरे मुझे बोलने दे। तुमने जो मुझे साहिब कहा है, ये साहब जो कहा है, मोमिन समझ कर काफिर समझ करके कहा है। चलो ठीक है, अब तुम्हारा अफ्तारी दारी के अंदर लिख रहा है। चल हवाला पहले हवाला याद भेज दिया हूँ। हाँ, काल का भी जब देखूंगा जब नहीं आया, कोई हवाला नहीं आया है। हजरत भेज दिया आपने रज़विया? नहीं आया है हवाला। रज़विया नहीं भेजा, फतवा हशमतिया। चल अभी तू क्या साबित करना चाहता है, वही भेज जो साबित मुझे बोलने दे किसे क्या साबित करूंगा मैं? नहीं आया है, नहीं आया है, भेजने के लिए बोल। हजरत नहीं भेजा आपने? हजरत तुम्हारा मर गया लगता है। हेलो, इसको भेज दिया हूँ। कहाँ नहीं आया है? कहाँ आया है? कौन सा नहीं आया? दोबारा भेजिए, दोबारा भेज। फतवा हशमतिया। वो जो देख कर ना बोलेगा कि अभी कुफर रटना है। वहाँ भी देवबंदी झूठा होता है। हम चलो ये हवाला भी भेज दें जी, दोबारा भी भेज दिया हूँ इसको। चलो हाँ, अब आया। चलो पहले भी आया था। आगे से पढ़, आगे से खामोश रहा। हाँ आगे से पढ़ना, छोड़ के मत पढ़ना। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन सब नंबर 9 दिखा है, नंबर 9। देवबंदी आलिमों की तारीफ और तौसीफ, ताज़ीम और तकरीम जो है ये फुजूल है, ठीक है ना? और ये क्या है? कुफ्र है और हराम है। ऐसे शख्स पर तजदीद ईमान और तजदीद निकाह एहतियातन लाजिम है, मुनव्वर नक्शबंदी के ऊपर। और लफ्ज़ झूठ मत बोल। सुन फिर बोल रहा बीच में, कोई भी बोल रहा अभी झूठ बोल रहा है। तूने मेरा नाम फोन कर देना। सामने अब ये भाग जाएगा। अब मुझे बोलने दे। चोरी पकड़ी गई। जी चोरी पकड़ी गई। मुनव्वर नक्शबंदी साहब खामोश हो जाएं।
عارف الحقانی صاحب آپ چپ بیٹھے رہے ایک دم. ابھی خاموش رہے، بیچ میں بولتا ہے. کے گردن پر کفر کی تلوار لٹک چکی ہے. جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سنو تم نے عبادت پڑھ دی. جی جی اب تم نے عبادت پڑھ دی تو مجھے بولنے کیوں نہیں دے رہا ہے؟ اگر تو اتنا سچا ہے بھاگے گا. فون کاٹ دوں. سامنے ہے میں آڈیو میں پڑھ کے لگا دوں گا. میں بول کے لگا دوں گا آڈیو. الحمدللہ محترم یہاں پہ ہے کہ کم از کم حرام ہے اور ایسے شخص پر تجدید ایمان و تجدید نکاح احتیاطاً، یہ نہیں کہا کہ ضروری ہے، احتیاطاً اگر کوئی احتیاطاً وہ جو ہے تجدید ایمان اور تجدید نکاح جو ہے احتیاطاً جو ہے یہ تو آپ کا کام کر رہا ہے احتیاطاً. سامعین محترم لیکن میں ان سے بات یہاں پہ ہو رہا ہے کہ میں نے ان کو جو صاحب کہا ہے تو میں نے نہ ان کو مولانا سمجھ کر کہا ہے، نہ ان کی جو ہے عزت افزائی کے لیے کہا ہے، نہ ان کو مومن سمجھ کر کے کہا ہے. اس لیے کہ یہ لوگ بڑے بدتمیز ہیں. اگر ان سے اگر کچھ کہو تو کہیں گے یہ دیکھو بدتمیزی کرتا ہے، یہ بات نہیں کرے گا، بھاگ جائے گا یہی بہانہ بنا کر کے. اچھا صاحب کا ہے تو کس وجہ سے کہا ہے؟ ان سے بات کریں اس لیے صاحب کا ہے تو کس وجہ سے کہا ہے؟ تاکہ بھاگے نا، بات کرے. اچھا تم کو جب تک اگر صاحب نہ کہیں تب تک تمہاری بات نہیں بنتی. تو بہانہ بناتا ہے، دیکھو مجھے حقانی کہہ دیا، دیکھو مجھے بواسیری کہہ دیا، چلو بھائی چلو تمہیں صاحب کہہ دیتے ہیں تاکہ بات ہو تو صاحب جو بولا جاتا ہے یہ توصیف کے لیے بولا جاتا ہے، تعریف کے لیے بولا جاتا ہے، یا جو ہے کس لیے بولا جاتا ہے؟ تو ارے تو بھائی تو کسی بھی عمل کے لیے نیت درکار ہے نا. اللہ نیت نہیں پڑھا تم نے؟ پڑھا ہے یہ پڑھا ہے. ہاں تو اگر میں نے تو وہی میں کہتا ہوں کہ احمد رضا حرامی تھا، میری نیت لیکن اس کو حرامی کہنے کی نہیں ہے. تو بتا مطلب دوسرے کی نیت جو ہمارے پھنسا مطلب میری نیت کا جی بول لے. آپ کے عارف الحقانی دیوبندی جاہل ماں سے زنا کرنے والے نے کہا کہ میں لعنت ہو اس مردود کذاب پر. سنے گا نہیں، بولنے نہیں دے گا. اس نے اپنی نیت ارے حافظ صاحب اس کی میں دبرے غلیظہ پر دھماکہ کر دیتا ہوں، پھر آپ جو ہے عبارات پڑھ کر سنا دیں، سامعین سن لیں گے. انما الاعمال بالنیات کا کیا مطلب ہے؟ انما الاعمال بالنیات کا کیا مطلب ہے؟ دیوبندی مر جائے گا. ابھی اس نے غلط تشریح کی. انما الاعمال بالنیات کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک شخص کا خود کا عمل خود کی نیت ہو. جیسے کہ میرا عمل، میں نے صاحب ان سے کہا یہ میرا عمل ہے، میری نیت ہے. حقانی اس سے مراد کیا لیتا ہے کہ نیت میری ہو یا عمل، نیت میری ہو عمل دوسرے کا ہو. یعنی کہ حقانی کی نیت یہ ہے کہ اس کی ماں زانیہ ہے اور عمل اس کی ماں ہے. تو اس حدیث کا یہ مطلب نہیں. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس کی نیت اس کا جو ہے، اس کی نیت کا جو ہے دار و مدار، جس کا عمل ہے اس کے عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے. جیسا کہ میں نے اس بواسیری کو صاحب کہہ دیا اس لیے تاکہ بات ہو سکے بھاگے نہ بہانے بنا کر کے. تو یہ میری نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں نے کس نیت سے ان کو حقانی کہا، کس نیت سے ان کو بواسیری کہا ہے، کس نیت سے ان کو صاحب کہا. اب نیت پر حکم لگے گا. ہاں بولو. اب میں بولوں؟ ہاں بولو. اچھا تم نے ایک بات یہ کہی ہے کہ ہم نے جو صاحب کہا ہے ہاں تو ہماری نیت کچھ اور ہے، زبان سے میں نے کچھ اور کہی ہے. تو میں نے ثابت کیا ہے کہ تم نے جو لفظ صاحب استعمال کیا ہے یہ اگرچہ تعظیمی جملہ ہے تو تعریفی تو تعریف توصیف کے لیے ہے. تم نے زبان تعریف اس لیے کی کہ میں بھاگوں نہیں، لیکن تمہارے تعریف نہیں کی. میں نے تمہیں بھاگنے سے روکنے کی کوشش کی. ہاں وہی بول رہا ہوں میں، وہی بول رہا ہوں. ہاں تو وہی بول رہا ہوں تعریف. ہاں تو مطلب لفظ صاحب جملہ جو ہے، صاحب جملہ جو ہے یہ تعریفی جملہ نہیں ہے. میں نے تم سے تعریفاً تم کو نہیں کہا. یہ جملہ جو ہے تعریفاً ہے کہ نہیں؟ میں نے بنیت تعریف نہیں کہا تم کو. میں وہی بول رہا ہوں تعریف تمہاری نیت وہ نہیں تھی نا. ہاں میں نے دکھا. ہاں تمہاری نیت. اب فتوا دکھا. ارے بھائی پہلے مجھے بولنا دینا. ہاں بول. تو کچھ بول نہیں رہا ہے. مجھے بول رہا ہے تو. میں پوچھ رہا ہوں جب تو نے صاحب جملہ میرے لیے استعمال کیا ہے اور
اب تو سمجھائے گا کہ وہاں جو صاحب کہنے کو منع کیا گیا ہے کس اعتبار سے منع کیا گیا ہے؟ اور تو مولانا صاحب جاہل، وہ مولانا صاحب جاہل. ارے مجھے بولنے دے، ارے مولانا صاحب پر تو بات ہو گئی. مجھے بولنے تو دے. ہاں مجھے بولنے تو دے نا. ہاں مجھے پتا ہے، تجھے ہی پتا ہے تیرے گردن میں کفر کی تلوار لٹک چکی ہے. ارے وہ تو میں نے ٹھکائی کر دی، جواب بھی الحمدللہ میں نے دے دیا ہے. مجھے بولنے دے. سنو سنو اس لیے سن نہیں رہا ہے میری نا. ابھی سنیں گے تیری دھجے اڑائیں گے لوگ. ارے لوگ سنیں گے تو تیرے منہ پہ پیشاب کریں گے. کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے. تو خاموش رہنا. تو پھر چلو آ رہے ہیں. چلو بولو. میری خوشی کی بات ہے. ہاں تو اب جب مطلب یہ ہے تو بتائے گا یہ صاحب جملہ جو ہے یہ تعریف کے لیے آتا ہے یا پھر تذلیل کے لیے آتا ہے، یہ مجھے بتائے گا. ٹھیک ہے، تذلیل کی ہے یا تعریف کے لیے؟ چلے ٹھیک ہے سنیے. کیا ٹھیک ہے؟ پہلے سنو یہ جملہ بتاؤں ولا ولدا، یہ صاحب جملہ اللہ کے لیے بھی آیا ہے. تو لفظ صاحب جو ہے یہ تعریف کے لیے ہے یا پھر تذلیل کی ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں، جتنا بتا دوں مجھے. تو سنو انما الاعمال بالنیات حدیث ہے. میرا جواب دے. میری نیت کو دیکھنے نہیں جا رہا ہے. اچھا مطلب ظاہر اعتبار سے جو صاحب استعمال کیا ہے اللہ کے لیے بھی آیا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آیا ہے. اس کے لیے جملہ جو ہے تعریف کے لیے تذلیل کی ہے. اچھا وما صاحبکم یہ کن کے لیے آیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے آیا ہے. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جملہ ہے جو قرآن میں ہے. ہاں دلیل پیش کرو. وما صاحبکم بمجنون، تمہارے دوست تمہارے ساتھی تمہارا صاحب جو ہے یہ مجنون نہیں ہے. کون ہے صاحب؟ کون؟ اللہ کے نبی علیہ السلام. کافر لوگ ان کو مجنون کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے. اللہ نے اس کے رب نے کہا وما صاحبکم، تمہارا ساتھی تمہارا صاحب یہ جو ہے مجنون نہیں ہے. تم بتاؤ کس چیز بتاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھی صاحب ہیں یا پھر خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی صاحب کہا گیا؟ تمہارا ساتھی مجنون نہیں ہے. اچھا تو یہ ساتھی جو ہے تو یہ ساتھی کا عربی کیا ہے؟ کتنا ترجمہ وہاں کر رہے ہیں؟ میں نے صاحب اللہ کے نبی کے لیے کہا ہے. اگر قرآن کے ترجمے کے خلاف ہے فتویٰ لگا دے. تو بول کس کے لیے آئے؟ ارے نہیں بھائی میں پوچھ رہا ہوں نا کہ تمہارے صاحب مجنون نہیں ہے تو تمہارے صاحب یہ جو تمہارے ساتھی مجنون نہیں ہے، یہ ساتھی جو ترجمہ آپ کر رہے ہیں قرآن مجید کی تو کس میں نے صاحب مجنون نہیں ہے. تو کن کے اللہ کے نبی کے لیے آیا ہے. کن کے اللہ کے نبی کے لیے آیا ہے. اب تم بتاؤ، میں اگر غلط ترجمہ فتویٰ لگاؤ تم بتاؤ یہ کس کے لیے آیا ہے؟ ارے میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں؟ کچھ نہیں کہو مت. تم فتویٰ لگا دو. تم مطلب یہاں تو قرآن مجید کی جو ہے یہ تحریف کر رہا ہے. کیا تحریف کر رہا ہے تو مطلب کر دی. ابے تو تحریف کر رہا ہے. یعنی جی یہ جو ہے منور نسبندی جو اللہ کے نبی کے لیے یہ قرآن میں جو صاحب آیا ہے اس کو مانتا نہیں ہے، اسی لیے یہ کہہ رہا ہے تحریف کر دی، اسی لیے تو کہہ رہا ہے. استغفر اللہ، کتنی بڑی گستاخی سے کر دی. سامعین محترم، قرآن مجید میں صاحب کا لفظ آیا ہے اور قرآن کے حرف پر میرا ایمان ہے الحمدللہ، مگر یہ قرآن مجید کی ترجمہ کیا کر رہا ہے کہ اور تمہارے صاحب مجنون نہیں ہے. تو مخاطب کون ہے، خطاب کرنے والا کون ہے اور یہ مجنون کون نہیں ہے، کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ یہ بیچارہ اتنا بڑا جاہل مطلق ہے اور اجہل الکائنات ہے کہ یہ بیچارے کو تو قرآن و حدیث سے تو بالکل واقفیت نہیں ہے. یہ اتنا ڈرتا ہے قرآن و حدیث پر مجھ سے بات کرنے کے لیے. یہ عارف الحقانی ہو، ابے میرا نام لے گا تیری چمڑی ادھیڑ دوں گا مردو. کہ جو آیت تم نے پڑھی ہے پہلے اس آیت کو تو مجھے سمجھا دے کہ تو جو ترجمہ کر رہا ہے کہ تمہارے صاحب مجنون نہیں، تو کس کے صاحب مجنون نہیں ہے، کس کے ساتھی مجنون نہیں؟ ساتھی سے مراد کون ہے؟ حضرت حوالہ بھیج دے. جی حوالہ تو نہ بھی بھیجے کیونکہ یہ قرآن ہے یار، جس سے حوالہ بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے بتا دے جتنا میں پوچھ رہا ہوں، کیونکہ قرآن الحمدللہ میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن پر میرا ایمان ہے. اور جو ہے وہابی یا دیوبندی یا جتنے بھی جو ہیں یہ کیا عقائد فاسدہ باطلہ رکھنے والے لوگ ہیں، قرآن کے حروف کو تبدیل نہیں کر سکتا. اب میں تحریف تو کر سکتا ہے مانن. اب میں بولوں؟ ہاں دوبارہ. صاحبکم بمجنون،
اور تمہارے صاحب سے مراد کس کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے اگر غلط کہا ہے تو تم اس کو فتویٰ لگا کر تم اپنا مطلب اور معنی بتاؤ نا. سنو آپ نے کہا کہ اور تمہارے صاحب مجنون نہیں ہے، تو خطاب کرنے والا کون ہے؟ کون کہہ رہا ہے کہ تمہارے کس سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے صاحب مجنون نہیں ہے؟ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وما صاحبکم بمجنون. اللہ فرما رہا ہے، تجھے اتنا پتہ نہیں ہے؟ ارے جاہل، قرآن میں تو اور بھی آیتیں ہیں جیسے ما صاحبکم وما غوا، ہاں کہ اور تمہارے صاحب نہ ما صاحبکم کہاں ہے؟ یہ غلط پڑھا قرآن. کیا ہے؟ غلط پڑھا اس نے قرآن. کیا ہے؟ ما صاحبکم وما غوا، یہ قرآن کی آیت کہاں ہے؟ کیا ہے یہ؟ قرآن مجید کی آیت نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. پڑھ. ما ضل صاحبکم وما غوا ہے. پھر ما صاحبکم کیوں کہا؟ ما ضل صاحبکم وما غوا. صحیح کر لیا نا؟ صحیح کیا کہ نہیں؟ چلو ما ضل صاحبکم وما غوا، اور تمہارے صاحب نہ کبھی بہکے نہ گمراہ ہوئے. تو کس کے متعلق صاحب کس کے لیے آئے؟ تو یہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلو سنو، یزید پر آپ بات کرو گے؟ ماشاء اللہ. بات کرو گے یزید پر؟ پہلے اپنے گردن سے کفر کا وجود اتار تو پہلے. ارے میں سنو آپ حدیث کو انما الاعمال بالنیات، اس حدیث پر آپ کا ایمان ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ چلو ہے نا، تو چلو ٹھیک ہے. اب اس حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اس پر تم مجھ سے بات کر لینا، ٹھیک ہے؟ دے رہے ہیں کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب کسی کے عمل پر فتویٰ لگانے سے پہلے اس کی نیت کو پتہ کرنا، ان سے پوچھنا بھی ضروری ہے. جیسا کہ طلاق وغیرہ کے معاملے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باضابطہ قسم اٹھائی ہے، تحقیق کی ہے، جبکہ اللہ کے عطا سے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو ما کان و ما یکون کا علم حاصل ہے الحمدللہ. لیکن ایک الگ بحث ہے. تو اسی طرح چلو ٹھیک ہے، اگر ما کان و ما یکون پر بات کرو گے تو چلو الحمدللہ وہ بھی بات کریں گے، لیکن شرائط اور کب تک بولے گا تو؟ چلو ٹھیک ہے. اس حدیث پر آپ کا ایمان ہے نا؟ مان گئے نا؟ چلو تو چلو آپ نیت پر فتویٰ لگاؤ. خاموش رہا. نہیں، میری نیت تھی کہ تم بھاگ نہ جاؤ. میں تو سوال کو جواب دوں اس کا. ابے فتویٰ لگائے گا نا وہ تو مطلب تو زبان سے کہہ رہا ہے کہ حدیث کو مانتا ہوں اور دل سے انکار کر رہا ہے. خاموش رہنا اشارتاً ممکن ہے تو اس حدیث کا منکر ہے. ارے جواب تو سنو. چل جواب دے. ہاں میں تجھ سے پوچھا ہوں، تو نے صاحب استعمال کیے میرے لیے، یہ تعظیمی طور پر ہے یا کہ تذلیل کے؟ صاحب جملہ تعظیم کے لیے ہوتا ہے یا تذلیل کے لیے ہوتا ہے؟ میں سنو میں نے بھی بہت پہلے بھی سوال کیا ہے دیوبندیوں سے، وہابیوں سے، کہ ان کے یہاں تعظیم کرنا نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو یا کوئی اور شخصیات ہوں تو یہ شرک کی طرف لے کے جاتا ہے. تم جو درود پڑھتے ہو نماز میں، سلام پڑھتے ہو، تاخیر سے پڑھتے ہو، بتاؤ. یہ تو الزامی جواب، میرا الزامی جواب ہے. ہر جگہ سے منور رضا خانی لات بھوسا کھا کر احمد رضا خان کی دور غلیظہ میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے. مت یار، سنو یہ تو میں نے الزامی جواب دیا، اب اوریجنل جواب لے لو. یہ میرا جواب ہے. یہ سوال میرا قیامت تک تم دیوبندیوں کے گردنوں پر جو ہے بطور قرض لٹکا ہوا ہے، کبھی بھی جواب دے دینا کہ تم دیوبندی نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال لانے کو، شرک کی طرف لے کے جانے کو کہتے ہو. تم جب درود پڑھتے ہو، سلام پڑھتے ہو تو تذلیل کی نیت سے پڑھتے ہو یا تعظیم کی نیت سے پڑھتے ہو. اب سنو میں یہ لفظ جو ہے نا صاحب، یہ تعریفی کلمات میں سے آتا ہے، لیکن میں نے تعریف تمہیں صاحب نہیں کہا. میں نے تعریف کی نیت سے، تمہیں خوش کرنے کی نیت سے نہیں کہا، بلکہ میں نے اس نیت سے تمہیں صاحب کہا تاکہ تو بھاگ نہ جائے. بات ہو اب خاموش ہو جاؤ منور صاحب، خاموش ہو جائیں اب. ماشاء اللہ. چلو بولوں میں. چلو اب جیسید پر بات کریں گے. اب میں بولوں نہیں، اسی پر میں جواب دوں نا. کیوں دو جواب. سامعین، اس نے کہا، خود تسلیم کر لیا کہ صاحب جملہ جو ہے یہ تعریف کے لیے آتا ہے. تو اس کے فتاوی اسبتی میں لکھا ہے کہ دیوبندی کی تعریف، توصیف، تعظیم و تکریم یہ کفر ہے، کم از کم حرام ہے. ایسے سب پر تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا احتیاط لازم ہے. تو نقش بندی منور
یہ احتیاطاً اگر حلالی ہوگا تو بھاگے گا نہیں. سنو اب سنے گا اب بھاگے گا سامعین اب بھاگے گا یہ اب بات نہیں کرے گا لگتا ہے. ہاں چلو سنو سامعین محترم میں نے بخاری شریف کی حدیث پیش کی اور میں نے اپنی نیت کا اظہار بھی کیا کہ میں نے کس نیت سے تمہیں صاحب کہا ہے. دنیا دیوبندیت بھنگیت کو میرا چیلنج ہے. قرآن و حدیث یا فقہ کی کسی کتاب سے یا اپنے اکابرین کی وہ جو لوتی قسم کے ان کے اکابرین ان کے کسی ایک عبادت سے یہ ثابت کر دے کہ جو ہے بغیر تعریف کی نیت سے اگر صاحب کہے کافر جان کر کے صاحب کہے اور محض اس نیت سے کہے تاکہ بات ہو یہ بھاگ نہ جائے حالانکہ بدترین مخلوق ان کو سمجھتا ہو یہ صاحب کہنے والا پھر بھی صاحب کہہ رہا ہے تاکہ بھاگ نہ جائے اور اپنی نیت کا جو ہے اظہار بھی کر رہا ہے تو اس کے باوجود وہ کافر ہے. یہ ہمارے کسی ایک چھوٹے سے چھوٹے عالم کی کتابوں سے دکھا دے. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین ہمیں دلیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جبکہ انہوں نے خود تسلیم کر لیا ہے. صاحب جملہ جو ہے تعریف کے لیے آتا ہے. ظاہری اعتبار سے اس نے تعریف کر دیا ہماری اور اس کی کتاب میں لکھا ہے دیوبندی کی تعریف کرنا کفر ہے. نکاح تجدید نکاح احتیاطاً لازم ہے اور تجدید ایمان بھی. تو اب منور نقص بندی پر لازم ہے احتیاطاً اس نے اگر یہ اس کو اعتبار نہیں ہے اپنے اس مصطفیٰ رضا قادری پر اس کے فتوے پر تو پھر اس کو لات مار دے اور اگر اعتبار ہے تو احتیاطاً یہ نکاح کر لے اور کلمہ بھی پڑھ لے. اور اس نے حوالہ بھیج کے ڈیلیٹ کر دیا لگتا ہے. مردود جھوٹ کیوں بول رہا ہے جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ دیکھیے سامعین محترم یہ فتاوی حشمتیہ پیش کر رہا ہے اور منسوب کس کی طرف کر رہا ہے حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی کی طرف. اتنا بڑا دھوکے باز مکار لعنتی آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. اور میں نے کہا کہ اگر ان کی بات ان دیوبھنگیوں کی بات تو جب بنتی جب یہ ہمارے گھر کی کتابوں سے یہ عبارت پیش کر دیتا کہ کوئی کافر جان کر کے مردود جان کر کے کسی مصلحت کے تحت صاحب کہہ رہا ہے پھر بھی کافر ہے تب ان کی بات بنتی لیکن یہ قیامت تک دکھا نہیں سکتا. اب ان کو لفاظی کرنا آتا ہے لفاظی کے علاوہ کچھ نہیں آتا اور میں نے ان کے سامنے حدیث پاک پیش کیا. اس نے کہا اس پر میرا ایمان ہے تو دل سے اس کا ایمان تو نہیں ہے دل سے یہ منکر ہے زبان سے اقرار کرتا ہے. چلو یہاں پہ بات پوری ہو گئی ہے الحمدللہ. اگر یہ حلالی ہوگا تو یہ ہمارے گھر کے ایسے فتاوے دکھائیں گے کہ مصلحت کے تحت مردود جان کر کے علی اصغر کو کافر جان کر کے بدترین مخلوق جاننے کے باوجود مصلحت کے تحت حکمت کے تحت انہیں اگر کوئی انہیں کہہ دے صاحب کہہ دے آپ کہہ دے پھر بھی حکم کفر ان پر عائد ہوتا ہے اور ان کو جو ہے احتیاطاً جو ہے تجدید نکاح تجدید جو ہے ایمان کرنا پڑے گا. تو یہ اگر کوئی ایسا حوالہ دکھا دے گا تو میں مان جاؤں گا اپنی شکر سے لکھ دوں گا لیکن قیامت تک نہیں یہ پیش کر پائے گا. اب میں بولوں ارے یار فضول کیا بات ہے حوالہ دکھا چل حوالہ دکھا جو بات میں نے مطالبہ میں کیا ہے حوالہ دکھا. سامعین جب اس کی کتاب میں بالکل واضح ہے کہ دیوبندی وہابی کو لعنت اللہ علی الکاذبین کہاں لکھا ہے کہ کوئی وضاحت مردود سمجھ کر کہاں لکھا ہے مردود سمجھ کر کے ملعون سمجھ کر کے کافر سمجھ کر کے مصلحت کے تحت اگر کوئی صاحب کہتا ہے تو پھر بھی اس پر حکم کفر عائد ہوتا ہے کہاں لکھا ہے؟ یہ مصلحت والا کہاں ہے آپ بتا مجھے تو ابے جاہل اسی لیے نہیں ہے تو کیسے کہہ رہا ہے تو بول رہا ہے مصلحت کی جملہ تو وہ تم استعمال نہیں کر رہا ہوں. جو چیز میرے سے واقع ہوا ہے وہ چیز لے کر کے آؤ گے نا. ہاں تم وہ کہاں لکھا ہے؟ وہاں تو فقط لکھا ہے کہ جو تعریف کرنا تعظیم کرنا تو وہاں مطلب مراد کیا ہمارے گھر کی کتاب ہے اور ہم اس کو بہتر سمجھتے ہیں. وہاں سے مراد ہے کسی بدعقیدہ سے دل لگی کرنا دل سے محبت کرنا دل سے تعظیم کرنا اور ان کو مومن جاننا اور وہ بھی مومن جان کر کے ان کی تعظیم و توصیف کرنا یہ کفر ہے اور ان کو جو ہے مومن نہیں کافر جانتا ہے. ٹھیک ہے. اور مصلحت کے تحت اگر جو ہے ان کی بغیر تعظیم نہیں بلکہ مصلحت کے تحت اگر ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تو وہ ہرگز جو ہے کافر کے زمرے میں نہیں آتا ہے اس پر عائد نہیں ہوتا ہے. اب میں بولوں ارے یار اگر ہے تو دلیل پیش کرنا. سامعین ایک منور نقشبندی نے کہا مصلحت کے طور پر کوئی اگر یہ صاحب کہہ دے اس نے کہا صاحب تعریف کے لیے آتا ہے اور مصلحت کے طور پر کوئی اگر تعریف کر دے دیوبندی کی تو کافر نہیں ہوتا. اب اس کا دعویٰ ہے
تو دلیل لگا مجھے کہ مصلحت کے طور پر کوئی دیوبندی کو، اس لیے صلح کلی کسی کہتے ہیں، صلح کلی کے مصلحت کی بنا پر کہتے ہیں وہ لوگ. تو تم بھی کہہ رہے ہو، تم نے صلح کلی ہونے کا یہ اعلان کر دیا ہے. تم نے کہا کہ مصلحت کے طور پر میں نے علی اصغر کو صاحب کہا ہے، اور تم اب یہاں کہو گے، مجھے ثابت کرو گے، تمہارا دعویٰ ہے کہ مصلحت کی بنا پر کوئی اگر صاحب کہہ دے دیوبندی کو تو کفر کا فتویٰ اس پر نہیں لگتا. تم دلیل دے کر ثابت کرو گے. میں نے تمہارے گردن پر کفر کا فتویٰ لگا دیا ہے، تمہارے گردن پر تلوار لٹک گئی ہے کفر کی، اب تم اس کو اٹھاؤ گے، اتارو گے. چلو ہو گئی تمہاری بات. سنو اب یہ اٹھائے گا نہیں، اسی سے اس کی گردن اڑے گی. اس نے کہا کہ صلح کلی کا کام کیا ہے؟ وہ ایسے حقانی جیسے بدترین مخلوق، ابے مردود بے وقوف گھامڑ انسان اپنی زبان کو کنٹرول رکھ. عقائد میں صلح کرتا ہے. صلح کلی جو ہے وہ عقائد میں صلح کرنا چاہتا ہے، یعنی کفر اور ایمان میں صلح کرنا چاہتا ہے. اور یہ صاحب کہنا نہ تو کفر کا معاملہ ہے نہ ایمان کا معاملہ ہے. اگر کفر ایمان کا معاملہ ہے، یہ صاحب کہنا کہ اگر کسی کو صاحب کہہ دیں وہ بھی اس نیت سے کہ یہ جو ہے ایک خلیظ انسان ہے، منافق ہے، مسلمانوں کا ایمان لوٹ رہا ہے مسلمانوں کا چولا پہن کر کے، لہٰذا ان کا مکروہ چہرہ لوگوں کے سامنے لایا جائے، اور ان کا مکروہ چہرہ اور ان کا بھونڈا سا چہرہ لوگوں کے سامنے لانے کے لیے، ان کے عقائد فاسدہ باطلہ کو لوگوں کے سامنے لانے کے لیے اگر اس مصلحت کے تحت ان کو مردود سمجھ کر کے اور ان کو جو ہے بدترین مخلوق سمجھ کر کے بار بار وہی ہر بات کرتا، میرا موڈ خراب ہوتا ہے. تو کبھی کافر نہیں ہوگا. تو یہ بھائی ایسی عبارت پیش کرے نا. سنو، اگر ایسی عبارت پیش کرو گے تو پیش کرو، ورنہ پھر یزید پر بات کرنی تو بات کرو، ورنہ پھر جاؤ 10/10 میں آرام کرو. تینوں میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامر، اس نے کہا کہ یہ صاحب جو ہے ایک کفر ایمان کا مسئلہ نہیں ہے. اس نے کہا، حالانکہ یہاں میں نے اسے کہا پھر بولنے لگا مردود ایک سیکنڈ بھی یہ برداشت نہیں کر پا رہا ہے لوگوں کے سامنے لانے کے لیے. یہ بات یہ نہیں بولے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، اس نے اپنی زبان سے بات کہی ہے کہ صاحب جملہ تعریف کے لیے آتا ہے، اور اس نے کہا کہ میری ارے یار میں نے کتنی وضاحت کر دی اللہ کی پناہ، پھر وہی پھونک رہا ہے. مجھے بولنا دے. سامعین محترم، اگر یہ حلالی ہے، بسم اللہ یہ بواسیری، یہ حوالہ پیش کرے نا کہ بھائی کسی کے عقائد فاسدہ باطلہ کو ظاہر کرنے کے لیے کسی کا مکروہ چہرہ، وہ منافق جو مسلمانوں کا چولا پہن کر کے ایمان والوں کا، عوام الناس کا، مسلمانوں کا ایمان لوٹ رہا ہے، اس لٹیرے کا چہرہ بے نقاب کرنے کے لیے اگر اسے صاحب کہہ رہا ہے تو وہ کفر کے زمرے میں آ جائے گا. اور علماء سنی بریلوی حنفی نے انہیں کافر کہا ہے. تو ایسی عبارت یہ پیش کرے نا، میں پیش کر پائے گا. ان کو 2 منٹ کا ٹائم دے. اس کو ٹائم دیتا ہوں. شروع کرے جیسے میں نے بات کہی ہے میں سنوں گا، اور اگر ایسی عبارت پیش نہیں کرے گا تو یہ یزید پر بات کرے، ورنہ جا کر کے یہ آرام کرے. ان کے جیسے ہم ریال کے ٹکڑوں پر پلنے والے نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، اس نے کہا کہ میں نے جو کہا ہے مصلحت کے طور پر صاحب کہا ہے. سامعین پھر یہ بات کاٹ رہا ہے، یہ حرام النسل زنا کے پیداوار. میں نے اس کو بار بار سمجھایا کہ کسی غلیظ ترین مخلوق میں غلیظ ترین شخص جیسے کہ حقانی اور بواسیری ہے، ان کے عقائد فاسدہ باطلہ کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، ان کو بے نقاب کرنے کے لیے، ان کے مکر اور یہ اپنے ابا اما کا نام کیوں لینے لگتا ہے یہاں پہ؟ صاحب کہتا ہے حقانی اس کی ابا کا نام ہے اور بواسیری اس کی امی کا نام ہے، تو بار بار وہی لیتا ہے. مطلب حقانی نے نکاح کر لیا ہے بواسیری سے. نہیں، یہ تیری امی ابو ہے نا. چلو اس سے ثابت کر دیا کہ حقانی شوہر ہے بواسیری کا. اللہ